हाज़रीन मोहतरम, आज के जुमातुल मुबारक के मौका पर मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया वो ये कि अगर कोई इंसान अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत कर ले तो ये तो जन्नत में जाने का जरिया है ही, लेकिन क्या सिर्फ मोहब्बत काफी है या फिर उसके साथ बैठना, बोलिए क्या उसके साथ बैठना, उससे दोस्ती करना, उससे ताल्लुक बनाना, उसकी मजलिस और सोबत में जाके बैठना, यह भी जरूरी है या नहीं? कुर्बान जाऊं, कुरान मजीद और अहादीस नबविया को जब पढ़ा तो एक समंदर ऐसा मिला कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह हमें यह हुक्म इरशाद फरमाया है कि याद रखो, दुनिया में जिससे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करनी है उसकी सोबत में जाके, उसकी बैठक में जाके, उसकी मजलिस में जाके भी बैठोगे तो अल्लाह ने जो अनवार अपने उस नेक बंदे को अता कर रखे हैं वही अनवार तुम्हारी शख्सियत पर भी उतरते चले जाएंगे। जो खूबियां अल्लाह ने उस बंदे को अता कर रखी हैं वो खूबियां तुम्हारी तबीयत में भी दाखिल हो जाएंगी। आओ जरा देखते हैं अच्छी सोहबत, नेक लोगों के साथ बैठना, कुरान और सुन्नत इसके बारे में क्या कहता है। आओ पहली आयत कुरानी आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अवामिर और नवाही, जो उसने करने का हुक्म दिया वो करो, जिससे बचने का हुक्म दिया उससे बचो। फरमाया और क्या करना है बारी ताला, वकूनू मअस्सादिकीन, और मेरे महबूब की उम्मत में जो सच्चे नेक लोग हैं उन लोगों के साथ जुड़ जाओ। फरमाया मैं ये खास हुक्म है जो लोगों को नहीं दे रहा बल्कि अपने ईमान वाले बंदों को अता फरमा रहा हूं। हाज़रीन मोहतरम, इस आयत पर अगर गौर करें, फरमाया वकूनू मासादिकीन, सच्चे लोगों के साथ जुड़ो, नेक लोगों के साथ जुड़ो, सालेहीन के साथ जुड़ो। अच्छा, इसी लफ्ज से पहले इस आयत में अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इसका मतलब यह है कि जो बंदा किसी सच्चे के साथ, किसी नेक के साथ, किसी अल्लाह वाले के साथ जो हकीकत में अल्लाह वाला हो, यह बात बड़ी तवज्जो तलब है। और मैं हमेशा इस बात पर आपको जोर देता हूं और कहता हूं कि भाई इस बात को भी देखें कि कहीं वो दुनियादार तो नहीं है, दीन का लिबादा ओढ़कर, दीन का लिबादा ओढ़कर कहीं कारोबार तो नहीं कर रहा। फरमाया वकूनू मासादिकीन, जो लोग अल्लाह के किसी सच्चे बंदे के साथ जुड़ जाते हैं ना, इत्तकुल्लाह, हकीकत में उन्हें ही अल्लाह तकवा की नेमत अता फरमाता है। ये एक आयत, मैं आगे सफर तय करना चाहता हूं और आपके सामने कुरान और सुन्नत की ये सारी आयात और हदीस रखना चाहता हूं। जरा अगली सुनिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। सीधा अल्लाह ने हुक्म दिया, फरमाया अपने आप को उन लोगों की मजलिस में ले जाया कर। किन लोगों की मजलिस में? यदऊना रब्बहुम, क्या करते हैं? जो अपने रब को पुकारते हैं, बिलगदाति वल अशी, दिन हो या रात। बोलिए क्या, दिन हो या रात। फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। ए मेरे बंदे, अपने आप को उन लोगों की मजलिस में रख, अपने आप को उनके साथ जोड़े रख, अपने आप को उनकी सोहबत में ले जा, उनकी महफिल में ले जा, उनकी मजलिस में ले जा। किनके? फरमाया वो लोग जो सुबह शाम कोई और काम करते ही नहीं है, फकत आय हाय हाय क्या करते रहते हैं? अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। उनके साथ जोड़। युरीदून वजहहू,
اور کیا کر. یہ اگلی نشانی فرمایا پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اگلا فرمایا یریدون وجہہ، اور ان بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ، ان بندوں کی صحبت میں اپنے آپ کو بٹھا جن کی خواہش صرف یہ ہو کہ ہمیں ثواب ملے یا نہ ملے، جنت ملے یا نہ ملے، بس ایک ان کی خواہش ہو، یریدون وجہہ، بس مولا قیامت کے دن اپنا مکھڑا ضرور دکھا دینا. فرمایا ایسے لوگ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ، اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ جن کی کوئی خواہش دنیا کی نہ ہو، جن کی کوئی خواہش مال کی نہ ہو، یہاں تک کہ ان کی خواہش ثواب کی بھی نہ ہو، جنت کی بھی نہ ہو، بس ایک ہی خواہش ہو، مولا ادھر آنکھیں بند ہو، ادھر اپنے محبوب کا اور اپنا پیارا مکھڑا دکھا دینا. ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ. اچھا باری تعالیٰ جوڑنا کیسے؟ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، جب تو ان کی مجلس میں جائے تو پھر ٹک ٹکی باندھ کر میرے ان نیک بندوں کے چہرے کو دیکھا کر. بڑی سادہ آیتیں ہیں، آسان ترجمہ ہے. فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، پلک بھی نہیں جھپکنی. تمہیں پتہ لگ جائے کہ اس مجلس میں کوئی اللہ والا بیٹھا ہے، تمہیں پتہ چل جائے کہ کوئی ایسا بیٹھا ہے جو صبح و شام اللہ اللہ کرتا ہے، تمہیں پتہ لگ جائے کہ کوئی ہماری مسجد میں ایسا بیٹھا ہے، ہمارے محلے میں ایسا بیٹھا ہے، کوئی کسی درگاہ میں، کسی درسگاہ میں، کسی علاقے میں اللہ والا بیٹھا ہے، تمہیں پتہ لگ جائے تو پھر تو اسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہنا. کیوں؟ بندہ جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کا رنگ اسی کے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے. پھر ہوگا کیا کہ اللہ رب العزت نے جو انوار اور جو ہدایت اور جو نور اپنا اس بندے کو عطا کر رکھا ہے، جب تو ان کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے گا نا، وہی رنگ تیری شخصیت میں بھی اللہ رب العزت داخل فرماتا چلا جائے. ابھی اچھا اس کے برعکس دیکھیے، یہ تو ہے نیک صحبت، نیک بندے کی صحبت. قرآن نے بیان کیا سورہ الفرقان، فرمایا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. سورہ الفرقان فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے، کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اچھوں کے ساتھ جوڑا، صادقین کے ساتھ جوڑا، صالحین کے ساتھ جوڑا، ایسوں کے ساتھ جوڑا جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، مولا کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں. فرمایا کچھ تو وہ ہیں جو ان کے ساتھ جڑے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو جوانی کی عمر میں نیک بندوں کو بھول گئے، نیک صحبتوں کو بھول گئے، نیک محفلوں کو بھول گئے، اور اپنی دوستیاں، یاریاں اور تعلق برے لوگوں کے ساتھ بنا لیا. تو فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ادھر جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی اور وہ سامنے کھڑے ایک ہی بات کہہ رہے ہوں گے، اے کاش میں نے دنیا میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، بلکہ ان کو بنایا ہوتا جن کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے کا حکم اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. اب آپ دیکھیے، یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اچھی کمپنی، اچھی صحبت، اچھی مجلس، اس کو اپنانا، اس میں شامل ہونا. یہ جو جمعہ کا خطاب ہے، پورے پاکستان میں، عالم اسلام میں جمعہ کے اجتماعات ہوتے، یہ بھی نیک صحبت ہے. اس میں کس کی بات ہوتی ہے؟ یا اللہ کی بات ہوتی ہے یا اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے. اب ہمارا مزاج عام طور پر یہ بن گیا کہ ہم بالکل آخری وقت میں آتے ہیں، اور کیا ہے وہ نیک صحبت وہ ہم حاصل کرنا نہیں چاہتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان جس صحبت میں رہتا ہے اسی کا ہی رنگ اس کے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ اللہ کا رنگ چڑھا. کیوں؟ کیونکہ آپ ہمہ وقت مولا کی صحبت میں رہتے تھے. صحابہ لفظ صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کا مطلب ہے صحبت والے.
सहाबा किसकी सोहबत में रहते थे? नबी पाक की सोहबत, उसी से लफ्ज सहाबा, कंपनी, सोहबत। और आप अंदाजा करें कि नेक बंदों की सोहबत कितनी आला बनाती है बंदे को। सारे वली, कुतुब, गौस, अब्दाल, कलंदर सारे मिल जाएं तो हुजूर के एक अदना से अदना सहाबी के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। क्यों? उन्होंने एक खास सोहबत ली। कौन सी सोहबत थी? आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा की सोहबत थी। उन्होंने वो नेक सोहबत ली, वो सहाबी बन गए। जिन्होंने सहाबा की सोहबत ली वो ताबई बन गए। जिन्होंने ताबई की सोहबत ली वो तबा ताबई बन गए। आज के दिन तक आइम्मा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन आ रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, जो जिसकी सोहबत में रहता है, बाद के जमानों वाला लाख कोशिश कर ले उस जैसा बन नहीं सकता। यही हाल आज की दुनिया में भी है। हाज़रीन मोहतरम, आज अगर हम किसी अच्छे की सोहबत में जाते हैं उसका रंग चढ़ेगा, किसी बुरे की सोहबत में जाएंगे तो उसका रंग चढ़ेगा। दोस्तान मोहतरम, यही वजह है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है सही बुखारी की, हदीस पाक नंबर 5534, सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मसलुल जलीस सालिह वस्सू, नेक बंदे और बुरे बंदे की सोहबत की मिसाल ऐसे है जैसे कहा मिलिल मिस्क व नाफिखिल केर, फरमाया जैसे कस्तूरी रखने वाला और लोहे की आग की भट्टी जलाने वाला। फरमाया अगर नेक सोहबत है, नेक बंदा है, आप अपना ताल्लुक नेक बंदे के साथ जोड़ते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे कस्तूरी की दुकान, और किसी, यानी और आसान कर देता हूं, खुशबू वाली दुकान। तो आप क्या करते हैं? खुशबू वाली दुकान पे जाते हैं, आप वहां से खुशबू लें या ना लें, ले लें तो अच्छी बात है, ना भी लें तो उस दुकान से होके आ जाने के बाद भी आपके कपड़ों से खुशबू आती रहती है, फायदा देती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और उसके बरक्स बुरी सोहबत, बुरे इंसान को दोस्त बनाया। मेरे नौजवान भाई बड़ी तवज्जो से सुने, बुरे बंदे को अपना दोस्त बनाया, उसकी सोहबत में बैठा, उससे बातें की, तो फरमाया उसकी मिसाल ऐसे है जैसे लोहे की भट्टी। तो इंसान लोहे की भट्टी वाली शॉप में जाए, दुकान में जाए, जगह पे जाए तो क्या होता है? उसकी चिंगारियां उड़ उड़कर आपके कपड़ों पर पड़ती हैं। आप वहां से कोई लोहे की चीज लें या ना लें, आपके कपड़े फिर भी गंदा कर देते हैं, फाड़ देते हैं, जला देते हैं। हाज़रीन मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छी और बुरी सोहबत की मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप अच्छे बंदे को अपना दोस्त बनाएंगे, किसी नेक बंदे की सोहबत में बैठेंगे, उसका असर आपकी शख्सियत पर ऐसा होगा कि आप सिर्फ उसकी मजलिस से होके भी आ जाएंगे तो आपके कपड़ों और जिस्म और बदन से खुशबुओं के हुल्ले आते रहेंगे। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया, बड़ी तवज्जो तलब बात है कि ये जो नेक सोहबत है और नेक बंदे की सोहबत है, इसको इख्तियार करने की दुआ हम हर नमाज में मांगते हैं। हर नमाज में क्या कहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। मैं एक नुक्ता समझा रहा हूं, और आज के दौर में सोहबत, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, इसको मैं आखिर में जाके फिर रिपीट करूंगा, लेकिन जरा एक तवज्जो दिलाने के लिए जुमला बोल रहा हूं। पहले जमाने में ये होता था कि लोग थड़ों पर, चौक चौराहों पर, दुकानों पर मिल बैठते थे। अब वो मिल बैठने का ट्रेंड खत्म हो गया, हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया। हमारे नौजवान भाइयों के पास बिलखुसूस मोबाइल आ गया। याद रख ले, इस मोबाइल की स्क्रीन पर अच्छा देखेंगे तो उसकी खुशबू भी हमारे जिस्म से आएगी, बुरा देखेंगे तो उसकी बदबू भी हमारे जिस्म से आएगी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई कंपनी जैसी भी हो, आप फिजिकली बैठे या डिजिटली मोबाइल के जरिए बैठे, आप एक सोहबत में आ गए, फरमाया अगर ऐसों को देखोगे,
اس موبائل سکرین پر کہ جنہوں نے صبح شام مولا کا ذکر کیا، جنہوں نے صبح شام مولا کے مکھڑے کے دیدار کی طلب کی، فرمایا کیا ہوگا جب تم ایسوں کے ساتھ جڑو گے، وہ پکڑ کر تمہیں مولا رب العالمین کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اور اگر اس کے برعکس کچھ دیکھا تو وہ سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ اور نہیں لاتا۔ حاضرین محترم، یہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کل انبیاء آئے، قرآن مجید میں بے شمار آیات اس پر کہ انبیاء دعائیں کیا کرتے تھے کہ مولا ہمیں نیک صحبت عطا فرما۔ سب سے بڑی اگزامپل قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ دعا کیا کرتے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ پھر آپ دعا کیا کرتے، کیا جب آپ نے اولاد مانگی تو باقاعدہ دعا کی، کون سی کیسی دعا کی؟ فرمایا رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ فرمایا اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، اور ذرا جملہ سنیے، فرمایا والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، لہذا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ کوئی چھوٹا کام بولیے نا نہیں ہے۔ تذکرہ اولیاء اعظام کا ربیع ثانی میں ہوتا رہتا ہے، ان کے فضائل اور مناقب بیان ہوتے رہتے ہیں، مگر میں اس سے ہٹ کر اس مرتبہ آپ سے صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ کسی سے اللہ کی خاطر محبت ضرور کرو۔ قرآن و سنت ہمیں بتاتا ہے کہ کسی نیک صحبت کو اختیار ضرور کرو۔ کیا ہوگا؟ جو رنگ اپنا اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ رنگ آپ کے اوپر بھی چڑھتا چلا جائے گا۔ اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہے تو آپ بھی ہو جائیں گے، وہ تہجد گزار ہے تو آپ بھی ہو جائیں گے، وہ اگر تسبیح و تحلیل کرنے والا ہے تو آپ بھی بولیے نا ہو جائیں گے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو آپ بھی ڈرنے والے ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسے سے جڑ گئے جیسا کہ نوجوان بیٹھے ہیں یہاں، ان کا ایک دوست ہے، وہ 5 وقت مسجد میں آتا ہے، ڈیفینیٹلی دوسرا بھی کہے گا یار میرا دوست جا رہے تھے میں بھی جاؤں۔ تو اب کیا ہے، وہ دوستی اسے نیکی کی طرف۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، سنن ترمذی حدیث پاک نمبر 2395، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا۔ میرے امتیوں، کسی بدنیک بندے کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ لا تصاحب الا مومنا، ہاں اس کو اپنا دوست بناؤ جس کے بارے میں تمہیں یقین ہو کہ اللہ نے اس بندے کو ایمان کی نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس کے ساتھ چلو پھرو، اس کے ساتھ رہو گے تو رنگ تمہارے اوپر چڑھے گا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ذرا توجہ طلب احادیث بڑی ایمان اور محبت سے سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی کمپنی، اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے پر کتنا زیادہ زور دیا۔ فرمایا اعتبروا الناس باخدانہم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے لوگوں کی پہچان کرنی ہو نا کہ وہ کیسا ہے تو فرمایا اس کے دوست دیکھو۔ کہنے دیکھو، اس کے دوست دیکھو، اس کو پرکھنا ہے، مجھے پرکھنا ہے، ملک صاحب کو پرکھنا ہے، بابا جی کو پرکھنا ہے، جس کو بھی پرکھنا ہے، یہ دیکھو وہ اٹھتا بیٹھتا کن میں ہے۔ اگر تو اچھوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اچھا ہے، اگر اچھوں میں نہیں بیٹھتا تو اس کا مطلب ہے اچھا۔ اسی بات کو واضح طور پر اگلی حدیث پاک میں بیان کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ، تائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا الرجل علی دین خلیلہ۔ بڑی محبت سے ذرا یہ حدیث پاک سنیں، کیا فرمایا؟ الرجل علی دین خلیلہ۔ فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست، جیسے اس کے تعلق والے، وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ بھئی دیکھیے، آپ مجھے جانتے ہیں
کہ میں منہاج القرآن کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو آپ میرے بارے میں نہیں جانیں گے. آپ کس کو جانیں گے؟ منہاج القرآن کو. کوئی دعوت اسلامی، کوئی کسی آستانے، کسی مرشد، کسی جگہ سے وابستہ ہے، کو کہیں بھی نہیں وابستہ، کسی جگہ پر نہیں، لیکن آپ اس کے دوست دیکھتے ہیں وہ محلے داروں میں کن سے اٹھتا بیٹھتا ہے. اگر محلے کے اچھے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اچھا ہے، اگر برے لڑکوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے تو برا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم نے اگر کسی کے بارے میں جاننا ہو نا کہ وہ کیسا ہے تو فرمایا اس کے دوستوں کو دیکھو وہ کیسا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوستی کا رنگ، تعلق کا رنگ، صحبت کا رنگ سب سے زیادہ انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. ہم جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جاتے ہیں، ہم علماء سے محبت کرتے ہیں، ہم قراء سے محبت کرتے ہیں، ہم نعت خوانوں سے محبت کرتے ہیں. حاضرین محترم، اس کے پیچھے کوئی اور وجہ نہیں ہوتی. ان نیک بندوں کے ساتھ، ان نیک کام کرنے والوں کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے بنیادی طور پر مولا سے یہ دعا کر رہے ہوتے کہ مولا جو خیرات تو نے ان کو عطا کی ہے ان کی صحبت کے صدقے ہمیں بھی عطا فرما دے. پھر دیکھیے بڑا مشہور مقولہ ہے فارسی کا، صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند. کیا فرمایا؟ فرمایا نیک صحبت آپ کو بھی نیک بنائے گی، بری صحبت آپ کو بھی برا بنا دے گی. اور کسی نے عربی میں بڑا خوبصورت جملہ اس پر لکھا، وہ کہتے ہیں عن المرء لا تساءل وابصر خلیلہ، کہتے ہیں آدمی کے بارے میں مت پوچھو کہ وہ کیسا ہے، بلکہ کیا کرو؟ فرمایا لا تسال وابصر خلیلہ، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں. وکل قرین بالمقارن یقتدی، فرمایا ہر دوست اپنے دوست کے پیچھے ہی چلتا ہے، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو. یہ ایک فطری بات ہے، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو وہ اسی کا انداز اپناتا ہے، وہ اسی کا طریقہ اپناتا ہے، وہ اسی کے راستے پر چلتا ہے. فرمایا ان کان ذا شر فجانبہ سرعتاً، اگر تمہیں پتا چلے کہ اس کے دوست جن میں یہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اچھے نہیں ہیں تو فرمایا ایک لمحے سے پہلے اس سے دور ہو جا. وَإِن كَانَ خَيْرًا فَقَارِنْهُ تَهْتَدِي، اور اگر تمہیں پتا چلے کہ یار یہ کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھتا ہے، یہ کسی علم والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے، یہ کسی حدیث کی خدمت کرنے والے کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، یہ کسی اللہ سے تعلق رکھنے والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو فرمایا پھر ایسے بندے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ، ملے گا کیا؟ فَقَارِنْهُ تَهْتَدِي، جو ہدایت اللہ نے اسے دی ہے وہ ہدایت اللہ تمہیں بھی عطا فرما دے گا. تو پوری قرآن و حدیث کو پڑھتے جائیں تو یہ صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اس سے جڑنا یہ کیا انعام عطا کرتا ہے. پھر آگے چلیے ذرا، بڑی توجہ طلب. اب دیکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر کتنا زور دیا. انسان کی زندگی میں سب سے اہم معاملہ ہوتا ہے شادی. بولیے کیا؟ شادی. سب سے اہم معاملہ شادی ہوتا ہے. اور اس شادی کے بارے میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے شادی کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ تنکح المرأۃ لأربع، کسی بھی خاتون سے شادی کرنے سے پہلے اس میں 4 خوبیاں دیکھو. علی بھائی، کسی بھی خاتون سے شادی کرنے سے پہلے کتنی خوبیاں دیکھو؟ 4. نمبر 1 لمالہا، اس کا مال دیکھو کہ وہ خاتون اس کی مالی حیثیت کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 ولحسبہا، اس کا خاندان دیکھو، خاندان میں عادات و اطوار دیکھو، ان کی مہمان نوازی دیکھو، ان کی گھر کی صفائی کا انداز دیکھو، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو. لحسبہا. تیسرا فرمایا وجمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھو. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی فرمایا ولدینہا، اس کا دین دیکھو، اس کا دین دیکھو. اور اگلا ذرا جملہ سنیے، فرمایا فاظفر بذات الدین،
خوبیاں ٹوٹل 4 بیان کی، مگر سب سے زیادہ زور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کسی سے شادی کر، صاحب شادی کے بعد زندگی کا میجر حصہ آپ نے اس کے ساتھ گزارنا ہے، تو جیسی وہ ہوں گی وہی رنگ آپ پہ چڑھے گا، آپ ایک دوسرے کی صحبت میں ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا تم مال دیکھو، اچھا اس کا حسب دیکھو، اس کا حسن دیکھو، پھر فرمایا چوتھی چیز اس کا دین دیکھو کہ وہ دیندار کتنی ہے، اور آقا علیہ السلام نے 4 خوبیاں بیان کر کے فرمایا فاظفر بذات دین، اگر تم نے کسی کو چننا ہو کہ میں اس سے شادی کروں تو تم یہ دیکھنا کہ وہ دیندار کتنی ہے۔ ترجیح کس کو دی؟ دیندار۔ اور آگے فرمایا توربت یدا کا، فرمایا اگر تو دیندار خاتون کو اپنی شادی کے لیے چنے گا تو کیا ہوگا؟ توربت یدا کا، تو پھر تو کامیاب ہوگا، اور اگر باقی چیزوں کو ترجیح دے گا تو فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، یعنی پھر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا کہ دیندار کو ترجیح دو؟ اس لیے کہ باپ، ایک کل ہی میں ایک گفتگو سن رہا تھا شیخ الاسلام مدظل العالی کی، اور اس میں فرما رہے تھے، خواتین سے خطاب تھا، اس میں فرما رہے تھے، کہتے مرد الٹا لٹک جائے، کیا مرد الٹا لٹک جائے اور کہے کہ میں اپنی بچوں کی اور اپنی اولاد کی تربیت کر سکتا ہوں، نہیں ممکن۔ اس نے بیچارے نے سارا دن کام کاج کرنے، اولاد کی تربیت میں 80% کردار ماں کا ہوتا ہے، 80% کردار ماں کا ہوتا ہے۔ اب کیوں؟ ماں نے ہمہ وقت بچے کے ساتھ رہنا ہے، جو عادات و اطوار ماں کی ہوں گی وہ اولاد میں منتقل ہوتی جائیں گی۔ اچھا منتقل کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اولاد زیادہ دیر ماں کے ساتھ گزار رہی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کا رنگ اس کی شخصیت پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، یہی بات سکھائی ہے کہ دوستو وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کی صحبت میں آؤ، اس لیے کہ جو رنگ اللہ نے اپنی نیکی کا، اپنے تقوی کا، اپنی ہدایت کا، اپنے نور کا اس بندے کو عطا کر رکھا ہے، جب آپ اپنا تعلق اس نیک بندے کے ساتھ جوڑیں گے وہی انعام اللہ رب العزت آپ کی شخصیت پہ بھی منتقل کرتا چلا جائے گا۔ حاضرین محترم، یہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، آخری روایت کی طرف آتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، بڑی ایمان افروز یہ حدیث پاک جو بڑی معروف ہے، آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی، لیکن اس میں سے جو نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا توجہ کیجئے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو 2 مختلف ٹولیوں میں ہیں، ایک کا ذکر بخاری میں ہوا، ایک کا ذکر نسائی میں ہوا جو میں نے خود پڑھا ہے، میں وہ والا ذکر، این ممکن ہے کئی اور کتابوں میں بھی ذکر ہوا ہو مگر میں نے نسائی میں پڑھا۔ یہ 2 طرح کی ٹولیاں ہیں، ایک اللہ کے کچھ فرشتے وہ ہیں، توجہ کیجئے گا، ایک اللہ کے فرشتے وہ ہیں جو ہمہ وقت گلیوں اور بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ پھرتے رہتے ہیں۔ اور ایک ٹولی ایسی ہے فرشتوں کی، ایک ٹولی گروپ ایسا ہے جو گلیوں بازاروں میں پھرتا رہتا ہے اور اس مقصد کے لیے پھرتا رہتا ہے کہ کہاں پر محمد مصطفیٰ پر سلام پڑھا جا رہا ہے، لفظ ہے سلام کے، سلام پڑھا جا رہا ہے، وہ پھرتے رہتے ہیں۔ اچھا جہاں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہ ان کی رپورٹ جا کے اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، اور جو مصطفیٰ پر سلام پڑھ رہے ہو ان کی رپورٹ جا کے صاحب گنبد خضرا کو گنبد خضرا میں عطا فرماتے ہیں۔ اچھا اب میرا موضوع جو تھا میں اس طرف آنا چاہتا ہوں، وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہ فرشتے پھرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں ہو رہا ہے، وہ بھی اس مجلس میں جا کے بولیے بیٹھ جاتے۔ اچھا جیسا ہم ابھی تک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھیں گے، ہمارے ساتھ وہ فرشتے بھی موجود ہیں۔ اچھا جب محفل ذکر ختم ہو جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے فرشتے
کہاں سے آئے ہیں، لیکن پھر بھی سوال کرتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ باری تعالیٰ وہ فلاں جگہ لاہور میں رسول پورہ میں ایک مسجد میں تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، سن رہے تھے، ہم اس محفل سے آئے ہیں۔ اللہ ان سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ جو میرا ذکر کر رہے تھے کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ انہوں نے تمہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اچھا اگر دیکھا نہیں تو میں اگر انہیں اپنا دیدار کرا دوں تو وہ کیا کریں گے؟ فرمایا باری تعالیٰ وہ تو بن دیکھے ہی تیرا ذکر کرتے ہیں، اگر تیرا دیدار کر لیں گے تو ان کا ذکر تو کہیں اور زیادہ بڑھ جائے گا، وہ تو تیری ذات کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرنے لگ جائیں گے، ان کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ اچھا باری تعالیٰ ان سے پھر سوال کرتا ہے اچھا وہ بیٹھ کر مجھ سے مانگتے کیا تھے؟ اب یہ دیکھا نا یہ محبت سے سوال ہو رہے ہیں میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو، حالانکہ پتہ ہے کہاں سے آئے مگر یہ ساری محبت ہے اللہ ان بندوں سے کر رہا ہے۔ وہ کہاں سے وہاں سے آئے، اچھا وہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں دیکھا، دیکھ لیں تو کیا ہو، میں نے بتا دیا۔ اگلا سوال اللہ رب العزت پوچھتا ہے اچھا اگر تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ بیٹھ کر مانگ کیا رہے تھے؟ باری تعالیٰ وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے، تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اچھا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو نہیں، اگر دکھا دوں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ فرمایا وہ مزید تیری جنتوں اور انعامات کے لیے تڑپیں گے، ان کی شوق اور محبت تیرے لیے اور بڑھ جائے گی۔ اچھا چلو یہ بھی بتاؤ وہ ڈر کس شے سے رہے تھے؟ باری تعالیٰ وہ تیری دوزخ اور تیرے عذاب سے ڈر رہے تھے، کیا انہوں نے میرا عذاب اور دوزخ دیکھی ہے؟ نہیں، اگر دکھا دوں فرمایا باری تعالیٰ وہ تیری ذات سے اور ڈرنے لگ جائیں گے، اور ڈرنے لگ جائیں گے۔ اچھا اگر ان کا یہ حال تھا تو میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ وہ مجلس میں بیٹھ کر جتنے بندے میرا ذکر کر رہے تھے، میری جنت کو طلب کر رہے تھے، میرے دیدار کے طلبگار تھے، دوزخ سے ڈر رہے تھے، فرمایا فاشہدکم انی قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معافی کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ اچھا معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اچھا یہیں پر نا فرشتے پھر عرض کرتے ہیں آقا اے ہمارے مولا، وہاں ایک بندہ ایسا تھا کہ وہ اس محفل کا حصہ نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں نیک صحبت بندے کو کیا دیتی ہے۔ یہ جو ذکر کرنے والے ہیں سارے یہ کیا ہیں؟ نیک صحبت۔ وہ سارے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب آگے اگلا حدیث پاک کا حصہ بڑا اہم ہے، بڑی توجہ سے سنیں۔ نیک لوگوں کی صحبت، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی صحبت، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت یہ کیا فائدہ دیتی ہے؟ فرمایا باری تعالیٰ وہ وہاں نا ایک بندہ ایسا تھا، وہ تو سارے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک بندہ ایسا تھا جس کو نا کسی بندے سے کام تھا، وہ خود گھر سے اس محفل کے لیے نہیں نکلا تھا، اس مجلس کے لیے نہیں نکلا تھا۔ جیسے ہم ابھی بیٹھے ہیں، کسی بندے کو کوئی کام ہو، وہ آئے ملک صاحب کے پاس اور آ کے کہے کہ جی میرا یہ کام، اچھا وہ نہ آیا بندہ ایسے، اس نے بندے کو دیکھا، بندہ تو اسے نہیں ملا لیکن وہ اس نے کہا یار چلو نیک کام کر رہے ہیں، میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں، میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ بھی بیٹھا، وہ بھی ذکر کرنے لگ گیا۔ تو باری تعالیٰ اس بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجت، ایک بندہ ایسا تھا جو اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے آیا تھا، وہ تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، بس تھوڑی دیر کے لیے ان نیک بندوں کے ساتھ، ذکر کرنے والے بندوں کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ باری تعالیٰ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، فرمایا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اگرچہ وہ آیا اپنے کام سے تھا مگر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ گیا تھا، جو اجر میں نے ذکر کرنے والوں کو عطا کیا ہے وہی اجر میں نے اس بندے کو بھی عطا فرما دیا۔ اب آپ دیکھیے اس لیے ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا
کہتے ہیں اور ہم نے کیا کہنا. میں نے آپ کے سامنے متعدد احادیث رکھ دی. حاضرین محترم، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا آخر حساب بھی اسی کے ساتھ ہوگا. آج اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو نیک بندے گزر گئے ان کی صحبت میں بیٹھیں، ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے جو گزر گئے ان کی صحبت میں کیسے بیٹھیں؟ ان کی صحبت یہی ہے کہ جو تعلیمات انہوں نے دیں اس پر عمل کیا جائے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی من گھڑت واقعات تو احادیث کے بارے میں بھی بیان ہوئے. سن لیں، دل کو ذرا وسیع کریں، ذہنوں کو وسیع کریں. من گھڑت احادیث بھی لکھی گئیں، تو کیا ہم من گھڑت احادیث کی وجہ سے احادیث کو ماننا چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم ان کو الگ کریں گے. ہم کہیں گے یہ حدیث من گھڑت ہے، اسے ہم نہیں مانتے، مگر جو صحیح ہے اسے ہم بولیے نا مانتے. اور ائمہ نے اس پر کام کیا. ایسے ہی اللہ کے نیک بندوں کی کتابوں میں بھی موضوع واقعات داخل کیے گئے، من گھڑت باتیں شامل کی گئیں. دوستو، ہم ان من گھڑت واقعات کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نفرت بولیے نا نہیں کریں گے. ہم ان باتوں کی وجہ سے ان کی دہلیز اور در کو چھوڑیں گے نہیں. بھائی اس لیے کہ قرآن جگہ جگہ پر ہمیں یہی تو حکم دے رہا ہے کہ تمہیں جہاں پر بھی پتا چلے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے دیدار کے لیے دوڑ کے چلے جایا کرو. صحبت، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی تعلیمات پڑھیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ صرف اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ ان کی 11ویں منائی جائے. خدا کی عزت کی قسم، وہ تو اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ میں نے زندگی کے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا بولیے کیا؟ عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے پھر وہ سوتے کب تھے؟ تو ہم سے آ کے پوچھیں. ہم نے اب آپ مانے نہ مانے مگر میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، ہم نے بھی زندگی میں ایک شخص کو دیکھا ہے، خدا کی عزت کی قسم. عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں. سوتے کب ہیں؟ اشراق کے بعد. تو رات کے وقت چونکہ دیدار کا، ملاقات کا وقت ہے، دنیا میں ہر کوئی ملاقات محبوبوں سے رات کے اوقات میں کرتا ہے. اللہ کے بندے بھی رات کے اوقات میں، وہ لمحہ جب وہ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کا سوال قبول کر لیتا ہوں. ان لمحات میں آ کے وہ مولا سے، وہ تو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ میں آپ کو صحبت بتا رہا ہوں. آج کے دور میں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت جو گزر گئے اور جو ہیں، ان ساروں کو دیکھیں، ان کی کمپنی میں بیٹھیں، ان کے ساتھ تعلق بنائیں، نسبت میں آئیں. کیا ہوگا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 13 سبجیکٹ پڑھاتے. بولیے کیا؟ 13 سبجیکٹ روزانہ پڑھاتے. اس کا مطلب ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والا علم سے محبت کرنے والا ہوگا. جو خود جاہل ہے، جس کا علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی تعلق نہیں. آج اگر ہم ان کی صحبت میں آنا چاہتے ہیں پھر ہمیں بھی علم کے ساتھ محبت کرنا پڑے گی. امام ابن جوزی رضی اللہ تعالی عنہ، محدث، ہر مسلک کا، ہر مکتب فکر کا بندہ امام ابن جوزی کو مانتا ہے بغیر کسی اختلاف کے. انہوں نے تاریخ پہ بڑا کام کیا، حدیث پہ بڑا کام. امام ابن جوزی یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے کے تھے. کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آئی اور میں نے سن رکھا تھا کہ ان کا علم اور ان کا حلم اور روحانیت اپنے عروج پر ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی. تو کہتے ہیں آج میں بھی جاتا ہوں اور جا کر میں اس آیت کی تفسیر جا کے جانتا ہوں کہ وہ اس آیت کی کیا تفسیر کرتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کتنا علم ہے. امام ابن جوزی بیان کرتے ہیں، اور توجہ سے سنیں اور سمجھیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا چہرہ وہ نہیں ہے جو من گھڑت کتابوں میں، یا
وہ نہیں ہے جو سوشل میڈیا پر میرے نوجوان بھائیوں کو بتا دیا گیا. دوستو یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور وہ کیا؟ امام ابن جوزی آئے آ کر کہتے ہیں میں نے دل میں ابھی سوچ رکھی ہے کہ یہ میں جا کے کہوں گا. کہتے ہیں میں مجلس میں پہنچا تو آلریڈی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اسی آیت کی قرآن کی تفسیر کر رہے تھے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. کیا اللہ کے بندے کی فراست سے ڈرو، وہ دلوں تک بھی دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اچھا سنو، کہتے ہیں میں جا کے بیٹھ گیا. اس آیت کی مجھے 11 تفسیریں پہلے آتی تھیں. امام ابن جوزی کہتے ہیں اس آیت کی مجھے 11 تفسیریں پہلے آتی تھیں. تو میں سنتا گیا، آپ نے ایک آیت ایک تفسیر، اس آیت کی ایک تفسیر ہے، یہ دوسری ہے، تیسری، کرتے کرتے آپ نے 40 تفسیریں اس ایک آیت کی بیان فرما دی. یہ ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. اچھا کہتے ہیں جب 40 بیان کر لی، اب اگلا جملہ سنیے. اس کے بعد آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا یہ ہیں کال کی تفسیریں، یہ ہیں کتابی تفسیریں. آسان لفظ بول رہا ہوں، یہ جو میں نے ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی ہیں، یہ کتابی تفسیریں ہیں. آؤ 40 یہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد اب میں تمہیں روحانی تفسیریں کر کے بتاتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ نے کئی روحانی، کہتے ہیں علماء بیٹھے تھے، محدثین بیٹھے تھے، ان پر علم کا یہ معاملہ دیکھ کر ایسا وجد طاری ہوا کہ لوگ مدہوش ہو گئے، اپنے کپڑے پھاڑے کہ ہم اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں. اصل علم کی خیرات مولا علی المرتضیٰ کے ذریعے سے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا ہوئی. یہ علمی شخصیات ہیں، روحانی شخصیات ہیں. آپ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کو اٹھائیں، کشف المحجوب، پہلا چیپٹر آپ کو علم کا ملے گا. کس کا ملے گا؟ علم کا. ہر ایک اللہ کے ولی نے علم کی بات کی، محبت کی بات کی، خدمت خلق کی بات کی، اللہ کی بندگی کی بات کی. دوستو آؤ نیک صحبت اختیار کرو. اگر نیک اللہ کا ذکر کرنے والوں کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو اس کے بدلے میں جیسا میں نے آپ کو بھی سنایا، اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے. کوئی ساری عمر نیک صحبتوں میں رہے تو اللہ اس کو اپنی کتنی قربتیں عطا فرمائے گا. اور آج کی صحبت میں نے آخری جملے کے طور پر، موبائل فون، میرے نوجوان بھائی، موبائل فون آپ کی کمپنی ہے، موبائل فون آپ کی کمپنی ہے. اس موبائل فون کی سکرین کو پاک کرو، اس میں دیکھو، جو دیکھو گے اسی کا رنگ آپ کے اوپر چڑھے گا. حیا دیکھو گے حیادار بنو گے، کچھ اور دیکھو گے تو حیا زندگی سے ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں نیک صحبت سنگت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں انہی کے سائے میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.